अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की तीसरी किस्त। बाज़ लोग अपने कमालात की बिना पर अनमोल होते हैं, उसने मज़ीद कहा और नाक से यूं सूं सूं की आवाज़ निकाली गोया उसे पुराना ज़ुकाम हो। और तुम भी उन्हीं में से एक हो। और इस कमसनी में तुम्हारी जैसी शहज़ोरी मैंने कहीं नहीं देखी। हालांकि मुझे अक्सर व बेशतर ऐसी चीज़ें देखने का इत्तफ़ाक़ होता रहता है जिन्हें आम लोग कम ही देख पाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपने कमाल फ़न की बिना पर तुम भी एक अनमोल इंसान हो और मैं इस दुनिया में अनमोल इंसानों का सबसे बड़ा कदरदान हूँ। मैं कम उम्र और दुनियावी मामलात में खासा नातजर्बेकार हूँ जनाब, मैंने कहा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है हर इंसान अनमोल होता है। ऐसा नहीं है, उसने एक बार फिर नाक से सूं सूं की आवाज़ निकाली। इस दुनिया में कसरत ऐसे इंसानों की पाई जाती है जिनका मुतबादिल नहायत आसानी से मिल जाता है। ज़ैद मर जाए तो अबू बकर उसकी जगह संभाल लेता है और अबू बकर कहीं चला जाए तो कहीं कोई और उसका काम अंजाम दे सकता है। अनमोल वो होता है जिसका सानी या तो मौजूद ही ना हो और अगर हो भी तो बड़ी मुश्किल से मिले। मुझे उसकी बातों से उकताहट महसूस होने लगी थी और फिर उसकी सूं सूं भी मुझे कुछ अच्छी महसूस नहीं हो रही थी। दफतन उसने कोट की जेब से एक नहायत सस्ता सा रुमाल निकाला और उससे नाक रगड़ने लगा। कमरे में चंबेली की बोझल खुशबू फैल गई थी। गालिबन रुमाल पर खासी मिकदार में चंबेली का इत्र लगाया गया था। अब तक मैंने इस घर में जो भी चीज़ देख रखी थी वो नहायत आला और नफीस ज़ौक़ की मज़हर थी, लेकिन मिस्टर एहसान मिर्ज़ा के लिबास, इस रुमाल और उससे फूटती हुई अजीबो गरीब खुशबू के बोझल एहसास ने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया था। चंबेली की खुशबू इस्तेमाल करने का अगर किसी को इतना ही शौक़ हो तो उसे कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि ये खुशबू जितनी हल्की लगाई जाए उतनी ही भली मालूम होती है। शायद एहसान मिर्ज़ा के ज़ुकाम की वजह भी इस खुशबू की कसरत ही थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दुनिया की सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी तक मेरा इख्तियार नहीं, उसने रुमाल गोद में रखते हुए कहा। एक तो मेरी बढ़ती हुई उम्र और दूसरे मेरा ज़ुकाम। मेरी ज़िंदगी के 17 बरस समंदर में गुजरे हैं, लेकिन इस दौरान मुझे एक मर्तबा भी ज़ुकाम नहीं हुआ था। 11 साल की उम्र में मैं 3 रुपए महीने पर एक लॉन्च पर मुलाजिम हुआ था और इसके बाद 17 साल तक मेरी ज़िंदगी के शब व रोज़ समंदर में ही गुजरे। खैर छोड़ो इन तमाम बातों को, ये बताओ कुछ पियोगे या नहीं? इस घर में दुनिया का तकरीबन हर किस्म का मशरूब तुम्हें मिल सकता है। मैं यहाँ मशरूब पीने नहीं आया जनाब, मैंने पहले से ज़्यादा उखड़े उखड़े लहजे में जवाब दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है और जिस अंदाज से मुझे यहाँ लाया गया है उसमें तुम्हारे किसी आदमी की जान भी जा सकती थी अगर मैं ना आना चाहता तो। मुझे यकीन है, उसने तायीद में सर हिलाया, लेकिन इसमें मेरे आदमियों का कोई कसूर नहीं। मैंने उन्हें हुक्म दिया था कि मैं हर हाल में तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब किसी घुमाव फिराव और फ़लसफ़े के बगैर अगर असल बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने फ़ौरन ही कहा, मुझे काफ़ी देर पहले घर पहुंच जाना चाहिए था, जो कि मैं नहीं पहुंचा। साफ और सीधी बात यह है कि मैं तुमको एक पेशकश करना चाहता हूं। उसने अपना छोटा सा सर सोफ़े के पुश्ते पर टिकाते हुए कहा। इस बात को तुम एक तरह से मुलाजमत भी कह सकते हो, लेकिन तुम्हें इतनी इज्जत और इतना पैसा इस काम में मिलेगा जितना मुलाजमों को क्या बाज़ मालिकों को भी नहीं मिल सकता। 20,000 रुपये महाना। 20,000 रुपये फ़ी ज़माना इतनी बड़ी रकम थी कि ये पेशकश सुनकर एक लम्हे के लिए मुझ जैसे बेनियाज इंसान का मुंह भी हैरत से खुल सकता था, लेकिन सरे दस्त ये मुझे कुछ मजाक ही महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने फौरी तौर पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, बल्कि बात की तह तक पहुँचने के लिए फ़ौरन पूछा, और मेरा काम क्या होगा? 20,000 रुपये महाना इतनी माकूल रकम है कि इसके बाद काम के सिलसिले में सवालात की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उसने फड़फड़ाते होंठों से सिगार निकालकर फ़ौरन ही जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी काम के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम तुम्हारा बुनियादी काम
मेरी हिफाजत करना होगा। क्या इन बुलंद व बाला मजबूत दीवारों और मुसल्ला मुहाफिजों के दरमियान रहकर भी तुम्हें खौफ और जान का ख़तरा महसूस होता है? मैंने हैरत से उससे सवाल किया। दीवारें जितनी बुलंद होती जाएं, खौफ और ख़तरात उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तुमने कभी किसी झोंपड़ी के दरवाजे पर दरबान नहीं देखे होंगे। उसने अपनी सू सू करती नाक को रुमाल से दोबारा पोंछा और रुमाल से अपनी पतलून पर से कोई गैर मरई गर्द झाड़ ली। बीसियों दीदा नादीदा इंसान मेरी हिफाजत करते नजर आते हैं। बड़े बड़े सरकारी अफसरान मुझे आने वाले खतरात से कबल अज वक्त आगाह भी करते हैं। इस शहर के ही नहीं और भी बहुत बड़े बड़े शहरों के नामी गिरामी बदमाश लोग और ख़तरनाक तरीन आदमियों का मेरे यहाँ से वजीफ़ा माहाना तौर पर बंधा हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर उनमें से कोई भी मेरे एक इशारे पर फ़ौरन दौड़ा चला आता है। बड़े बड़े सियासतदान रात के अंधेरे में मेरी चौखट पर पेशानी रगड़ते नज़र आते हैं और अपनी लीडरी चमकाने के लिए उन्होंने जो काम शुरू कर रखे हैं उनके सिलसिले में वो मुझसे मदद मांगते नज़र आते हैं। अनगिनत लोग मुझसे डरते हैं, मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं, फिर भी मुझे न जाने किस बात का खौफ रहता है। तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि मैं अंधेरे में नहीं सो सकता, तेज़ रोशनी में ही सोता हूँ। खाना खाने लगता हूँ तो पहले हर चीज़ का एक एक निवाला किसी खादमा को खिलाकर देखता हूँ। मुझे अब भी अपनी हिफाजत करने वालों की तादाद कुछ कम महसूस होती है। मुझे अनोखी किस्म की ताकतें रखने वाले जुर्रतमंद लोगों की तलाश रहती है। आज मैंने तुम्हारा मुकाबला देखा और ये इत्तफाक ही था कि मैं इस मुकाबले में चला गया। बहरहाल वहाँ तुम्हारी ताकत और फुर्ती का मुजाहरा देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी और तुम पर न जाने क्यों कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, जैसे तुम मेरे कोई बिछड़े हुए बेटे मालूम होते हो। हालांकि मैंने कभी शादी ही नहीं की और मुझे अंदेशा है कि अगर मैंने शादी की होती तो मेरी औलाद भी मेरी तरह मुख्तसर किस्म की और मुज़क्का खेज़ ही होती। मुख्तसरन बात इतनी सी है कि मैं तुम्हें अपने ख़ासुल ख़ास आदमियों में सर फहरिस्त देखना चाहता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह और मर्तबा मेरे तमाम आदमियों से बुलंद होगा। बोलो, इस बारे में क्या कहते हो? अगर इस महल नुमा घर के बजाय वो मुझे कहीं और मिला होता तो शायद उसकी बातें मुझे दीवाने की बड़बोलियाँ मालूम होती। उसके लहजे की सदाकत से ज़्यादा ये माहौल का असर था कि वो मुझे सच्चा सच्चा सा महसूस हो रहा था। लेकिन मेरे लिए इन तमाम बातों में कोई ख़ास कशिश न रखी थी। अगर मैं अमली ज़िंदगी में आ चुका होता और अपनी ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी मुझ पर होती तो शायद ये तरगीब और रुपया पैसा और ये तमाम कशिश मेरे लिए कोई अहमियत रखती थी। मिस्टर एहसान मिर्ज़ा, मैंने नपे तोले अल्फाज में कहा, बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है कि हमारे दरमियान इतनी बातें हो चुकी है मगर मुझे अभी तक सही तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि तुम कौन हो और क्या काम करते हो। क्या? वो बंदर की तरह उछल कर खड़ा हो गया। गोया तुम एहसान मिर्ज़ा को नहीं जानते जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। कौन से तहखाने में ज़िंदगी गुजारी है तुमने? वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसके इस्तख्वानी हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त हो गईं। दरअसल मुझे किसी गैर ज़रूरी बातों पर तवज्जो देने की मोहलत कभी नहीं मिल सकी थी। मैंने सकून से जवाब दिया, अपनी पढ़ाई और चंद एक फ़नून की तरबियत हासिल करने के अलावा मेरा ध्यान किसी और तरफ नहीं रहा था। ओह, उसने मेरी तरफ देखकर गहरी सांस ली और धम से मेरे मद्दे मुकाबिल दूसरे सोफे पर बैठ गया और चंद लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा बोला, हाँ तो फिर मेरी पेशकश के सिलसिले में तुम्हारा क्या जवाब है? ये भी याद रखना कि तनख्वाह के अलावा दुनिया की हर आसाइश भी तुम्हें मेरे यहाँ मैसर होगी। मुझे अफसोस है कि फ़िलहाल मैं ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। इसकी एक वजह तो ये है कि मुझे आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा, मेरा ख्याल है कि मेरी मम्मी भी मुझे इस अजीब व गरीब किस्म की नौकरी की इजाज़त कभी नहीं देंगी। उनका हुक्म है कि फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई और जिस्मानी तरबियत में कमाल हासिल करने के अलावा किसी चीज़ के बारे में कुछ ना सोचूं। बड़ा हुक्म मानते हो माँ का? उसने अजीब से लहजे में कहा। मेरा अंदाज़ा है कि माँ का हुक्म मानने में भी एक अजीब सी मुसर्रत पिन्हा होती होगी। गो कि मैं इस मुसर्रत से नाआशना हूँ, क्योंकि मेरी माँ दिसंबर की यख बस्ता रात को बम्बई के फुटपाथ पर मुझे जन्म देते हुए मर गई थी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने चौंक कर पूछा, किस किस्म की है तुम्हारी माँ? कैसी तबीयत पाई है उसने? फ़रिश्तों जैसी है, मैंने जवाब दिया। फिर उससे इजाज़त मत मांगना, क्योंकि फ़रिश्ते एहसान मिर्ज़ा को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिवाय मौत के फ़रिश्ते के। उसने रुमाल से दोबारा नाक रगड़ी
اور ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ بولا، اس بات کو یہی ختم سمجھو اور کسی سے اس بات کا تذکرہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، البتہ جب تم خود مختار بن جاؤ اور میں اس وقت تک زندہ رہوں تو ایک بار پھر مجھ سے ضرور دوبارہ ملنا، یا اس سے پہلے کبھی تمہیں میری ضرورت پیش آ جائے تو ضرور مجھے یاد کر لینا، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ وہ گویا بات ختم کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے وہی باوردی ملازم دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ ہم سے پہلے آگے بڑھ کر اس نے نکرئی کنجی سے دروازے کا تالا کھولا اور ایک پٹ کھول کر مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کو ہٹ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر احسان مرزا نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میری چوڑی ہتھیلی اور موٹی موٹی انگلیوں کے درمیان اس کا ہاتھ کسی ننھی سی چڑیا کی طرح نرم و نازک ہرگز نہیں تھا، لکڑی کا کوئی تراشیدہ ٹکڑا معلوم ہی ہو رہا تھا۔ میں برآمدے میں نکل آیا اور اس پراسرار کائنات کا دروازہ میرے عقب میں کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ پورچ میں آ کر میں اپنی کار کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سیڑھیوں کے پرلی طرف ایلومینیم کے رنگ کی ایک رولز رائس گاڑی کھڑی دیکھی۔ انڈیا میں رولز رائس آج بھی شاید چند ہی لوگوں کے پاس موجود ہو، اس وقت تو شاید وہ شاذ و نادر ہی نظر آتی ہوگی۔ رولز رائس کی ساخت بھی عام گاڑیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا سائز کچھ زیادہ بڑا ہوتا تھا اور نہ جانے کیوں وہ سب سے الگ تھلگ معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب سے دبدبے کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے شہر میں ایسی 2-3 گاڑیاں دیکھ رکھی تھیں، مجھے اور کسی بھی چیز کا کوئی خاص شوق نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں رولز رائس دیکھ کر میں مبہوت ہو جاتا تھا اور اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب بھی میرے پاس بہت سارا پیسہ آیا سب سے پہلے ایک رولز رائس گاڑی خریدوں گا۔ اس وقت مدھم روشنی میں جھلملاتی اس گاڑی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ دوبارہ اندر چلا جاؤں اور احسان مرزا سے پوچھوں کہ بے شک مجھے اس کی مستقل ملازمت والی پیشکش قبول نہیں، لیکن کیا وہ کسی چھوٹے موٹے کام کے عوض ایک عدد رولز رائس میری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا کیا؟ اپنے اس خیال پر میں خود ہی ہولے سے ہنس دیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں نے انجن سٹارٹ بھی نہ کیا تھا کہ پچھلی سیٹ سے ایک شناسا آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ جان من، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں چونک کر مڑا تو پچھلی سیٹ پر شکتلا ایک ہاتھ سر کے نیچے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیٹی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ میرے کندھے کے قریب سیٹ کے پشتے پر دونوں بازو رکھ کر اور ان پر تھوڑی ٹکا کر اس نے سرگوشی سے کچھ کہا۔ کچھ بات بنی؟ کیسی بات؟ میں نے گردن ترچھی کر کے اسے گھورنا چاہا۔ اس نے تمہیں ملازمت کی پیشکش کی تھی نا؟ کتنی تنخواہ کہی تھی اس نے؟ اور تم نے کیا جواب دیا اس کا؟ اس نے ایک ہی سانس میں تمام باتیں مجھ سے پوچھ لی۔ اب وہ انگریزی میں باتیں کر رہی تھی۔ 20,000 روپے ماہانہ، میں نے بتایا اور میں نے انکار کر دیا۔ 20,000 روپے ماہانہ؟ اس کی گویا اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اتنی قیمت تو اس نے میری صلاحیتوں کی بھی نہیں لگائی تھی، پھر تم نے انکار کیوں کیا اس رقم سے؟ فی الحال مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ آہ! اس نے سر اٹھا کر ایک گہری سانس لی اور اپنے تراشیدہ ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ یہ ضرورت اور عدم ضرورت بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ ضرورت بعض اوقات انسان کو 2 وقت کی روٹی کے عوض بکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور عدم ضرورت کبھی کبھی 20,000 روپے ماہانہ کو بھی خاطر میں نہیں لا سکتی۔ خیر یہ بتاؤ کہ اس نے تمہارا انکار صبر اور سکون سے سن لیا اور تمہیں یوں آسانی سے جانے بھی دیا؟ تو اور وہ کیا کر سکتا تھا؟ میں نے پہلو بدل کر اسے گھورنا چاہا۔ اوہ! ابھی تم اتنے کم سن اور کم علم ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ احسان مرزا کسی کے منہ سے انکار سننے کے بعد کیا کر سکتا ہے۔ اس نے شاطرانہ شرارت سے میرے رخسار پر انگلی پھیری اور میں نے چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ میری کان کی لو گرم سی ہو گئی۔ مجھے بدکتے دیکھ کر وہ دبی دبی آواز میں ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر بولی، ویسے آ ہی جاتے تو اچھا تھا، کم از کم یہاں ایک تر و تازہ چہرہ تو دیکھنے کو مل جاتا۔ میں تو وہی پرانے بے ہنگم اور سڑے بسے چہرے کو دیکھ کر تقریباً بیزار ہو چکی ہوں، اور ان میں سب سے ناقابل برداشت چہرہ صرف اور صرف احسان مرزا کا ہے۔ پھر تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں نے سادگی سے سوال کیا، لیکن اس سادگی میں خاصی حد تک کی اداکاری کا دخل بھی تھا۔ ہائے بھولے بادشاہ!
اس نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ اچھا ہی ہوا تم نے ان بھول بھلائیوں میں قدم نہیں رکھا، تم تو بہت ہی معصوم معلوم ہوتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ چکر کیا ہے؟ احسان مرزا کون ہے اور کیا کرتا پھرتا ہے؟ تم کس طرح یہاں آئی تھی اور اتنی بیزاری کے باوجود یہاں سے کیوں چلی نہیں جاتی؟ میں نے تجسس سے اس سے سوال کیا، لیکن اس نے میرے تجسس کو ہلکی سی ہنسی میں اڑا دیا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے پیارے شہزادے، وقت تمہیں رفتہ رفتہ خود ہی ساری کہانیاں سنا دے گا، ساری گتھیاں کھول دے گا۔ دھیرے دھیرے ایسے سب معمے خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگیں گے۔ اس نے میرے رخسار پر تھپکی دی۔ اب تم چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ گھر کا راستہ بھول جاؤ۔ اللہ حافظ۔ اس نے بآواز بلند کار کا دروازہ کھولا اور گویا نیچے پھسل گئی۔ میں نے اسے پورچ کے دوسرے حصے کی طرف کو جاتے دیکھا، پھر یک بیک وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ گاڑی میں اس کے وجود کی مدھم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے ساکت بیٹھا رہا، پھر میں نے چونک کر ہلکی سی جھرجھری لی اور ہر بات اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ کی طرف کو چل پڑا۔ مین روڈ تک پہنچتے پہنچتے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ احسان مرزا سے میری ملاقات محض ایک بے معنی خواب تھی اور مجھے کسی سے تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری طبیعت بھی کچھ اس قسم کی تھی، جب میں کسی بات کو ذہن سے جھٹک دینے اور فراموش کر دینے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر وہ واقعی میری سوچوں کی کائنات سے نکل جاتی تھی، مجھے پریشان کبھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے ممی سے بھی اس واقعے کا تذکرہ بالکل نہ کیا۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ممی نے میرے لیے واڈیا کالج کا انتخاب کیا تھا۔ انہی دنوں تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا تھا اور ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں مسلم کش فسادات کا ایک لرزہ خیز سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ ہمارا علاقہ فسادات سے تقریباً محفوظ ہی رہا تھا، لیکن ہجرت کر کے جانے والوں کے قتل عام اور بربادی کی خبریں سن سن کر دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ قیام پاکستان کے اعلان سے ایک روز قبل ممی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہاں رہنا ہوگا یا پاکستان چلے جانا ہوگا۔ ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے بیٹا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ یہاں ہمارے بہت سے ضروری کام ابھی باقی ہیں جنہیں نمٹائے بغیر ہم یہاں سے بالکل نہیں جا سکتے۔ ہمیں 4-5 سال اور مزید لگیں گے۔ اس وقت تک تم BA بھی کر لو گے۔ تمہاری گریجویشن تک میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی۔ اس وقت تک تم اطمینان اور سکون سے سر جھکائے وقت گزار لو اور کسی سے بھی کہیں پر بھی الجھنے کی ضرورت بالکل نہیں، بلکہ اس قسم کے جھگڑوں سے ہمیشہ گریز کرو گے۔ یاد رکھو گے نا میری نصیحت؟ جی ہاں۔ گریجویشن کے بعد تمہیں مزید تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن اس وقت تک میرے تفکرات کچھ کم ہو چکے ہوں گے اور تم بتدریج وہ اہم کام شروع کر دو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن سر دست میں نہیں چاہتی کہ جو پروگرام میں نے ذہن میں مرتب کر رکھا ہے اس میں کوئی خلل بھی پڑے۔ جیسے آپ کا حکم ممی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تقسیم ہند کے بعد تقریباً 6-7 ماہ تک صحیح معنوں میں زندگی معمول پر نہیں آئی تھی۔ کالج تو تقریباً 1 ماہ بعد ہی کھل گئے تھے، لیکن ماحول میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ تغیرات نے برسوں کا فاصلہ دنوں میں طے کر لیا تھا۔ واڈیا کالج میں بیشتر طلباء و طالبات اور اساتذہ سلجھے ہوئے انسان معلوم ہوتے تھے، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو چکی تھی۔ بہرحال وقت قدرے ہمواری میں گزر رہا تھا۔ 4th ایئر میں آنے تک میری زندگی میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ کالج کے چھوٹے موٹے ہنگامے، تقریبات اور میری ذاتی معمولات کے تحت زندگی گزر رہی تھی۔ کالج کی چند ایک تقریبات میں میرے بے حد اصرار کرنے پر ممی نے بہت زیادہ شرکت کی اور میرے کلاس فیلو لڑکے اور لڑکیاں ان سے مل کر بے حد متاثر بھی ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو مجھ سے کئی زیادہ متاثر نظر آتی تھیں اور کئی ہاتھ میری طرف بڑھے بھی تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی نظروں میں جچتا ہی نہ تھا۔ کوئی لڑکی مجھے بے وقت، بے ہنگم اور ناسمجھ سی بچی لگتی تھی اور کوئی ہنٹنگ پر نکلی ہوئی شکارن معلوم ہوتی تھی، کوئی محض افسانوی رومان کی متلاشی معلوم ہوتی تھی، کوئی ڈال ڈال پر اڑنے والی تتلی اور کوئی اپنی ہی ذات کے خول میں بند سہمی ہوئی ہرنی۔ کسی کی صورت ذہن کو نہیں جچتی تھی اور نہ کسی کی عادت۔ میں کوشش بھی کرتا تو کسی سے گھل مل نہیں سکتا تھا۔ چند دن کسی سے گفتگو رہتی اور پھر یک لخت وہ دل سے فوراً ہی اتر جاتی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بہت زیادہ غصہ بھی آتا تھا کہ میں بھی دوسروں کی طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ ماحول کی دلکشی سے مستفید کیوں نہیں ہوتا۔
میرے خیال کی اپنی ہی ایک الگ دنیا کیوں تھی جس میں ایک بے عنوان سا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ کبھی کبھی سوچوں کی پگڈنڈی پر دھندلا سایہ لہراتا اور کوئی اندیکھی سی پائل جھنکا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ کبھی اس کی باہوں کی چاندی، کبھی اس کے پلکوں کے سائے، کبھی اس کی آنکھوں کی جھلملاہٹ، کبھی اس کے رخسار کی آنچ، کبھی اس کی سانسوں کی خوشبو اور کبھی اس کے لہجے کی کھنک میرے حواس پر دستک سی دیتی تھی، لیکن اس کی صورت کبھی مکمل نہ ہونے پائی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی، کیسی تھی اور کہاں تھی، لیکن مجھے اتنا احساس ضرور ہوتا تھا کہ کوئی ایسی ہستی ہے ضرور جس کا مجھے انتظار ہے اور کبھی نہ کبھی وہ ضرور آئے گی۔ اسی روز میں نے کلاس روم میں لڑکیوں والی سائٹ پر ایک ڈیسک پر ایک نئے چہرے کا اضافہ دیکھا تھا اور میرے ذہن میں جیسے چھناکا سا ہوا۔ کلاس ابھی شروع ہوئی تھی اور انگریزی کے پروفیسر منوہر لال کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے۔ انہوں نے نوارد لڑکی کی طرف دیکھا اور مسکرائے، گویا اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ ہیئر از اے نیو کمر، انہوں نے لیکچر شروع کرنے کے بجائے کہا۔ مس مہتاب، انہوں نے اپنے استغفانی ہاتھ سے نوارد لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ رسم کے مطابق مس مہتاب روسٹرم پر آ کر اپنا تعارف خود کروائیں گی۔ لڑکے لڑکیوں نے تالیاں بجائیں۔ جب وہ پرسکون انداز میں اپنے ڈیسک سے اٹھی اور روسٹرم کی طرف بڑھی تو گویا سب کے دلوں کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ اس کا قد کم از کم 5 فٹ 10 انچ تھا اور اس کی چال میں ایک ایسا انوکھا پن دیکھا جا سکتا تھا گویا وہ کسی جھیل میں کھلے ہوئے کمل کے پھولوں پر قدم رکھتی آگے بڑھتی نظر آ رہی تھی، اور اس کا وزن روئی کے ایک پھائے سے بھی کم نظر آتا تھا۔ اس نے یونیفارم پر ایک لمبا سا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا اور بالوں پر نیلا سا ایک سکارف باندھ رکھا تھا، تاہم اس کے لمبے سنہری بال سکارف کے نیچے تک جھولتے نظر آ رہے تھے اور اس کی ہر ایک جنبش قدم کے ساتھ یوں ہلکورے لے رہی تھی گویا پگھلے ہوئے سونے کے کسی آبشار میں ہوا کی تیزی سے جیسے لہریں پڑتی ہوں۔ روسٹرم پر پہنچ کر جب اس نے کلاس کی طرف رخ کیا تو میں نے صحیح طور پر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی مہتاب تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں میں مصری عورتوں کی طرح قدرتی طور پر کاجل لگا ہوا تھا۔ عام طور پر ایشیائی لڑکیوں میں سے جن کے بال سنہری ہوں ان کی آنکھیں نیلی یا بھوری ہوتی ہیں، مگر اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور یہ ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اس کی پیشانی محرابی، ناک ستواں اور ہونٹ ایسے ہی تھے جیسے اوس میں بھیگی گلاب کی کسی کلی نے صبح دم سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کھلنا شروع کر دیا ہو۔ وہ ذرا بھی نروس نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے پوری کلاس پر ایک طائرانہ نظر دوڑا لی، کوہنیاں روسٹرم پر ٹکا دی اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ نام تو میرا آپ کو معلوم ہو چکا۔ میرے خوابوں کے ویران مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ اس کے لہجے کی کھنک تو میرے لیے جیسے کچھ مانوس سی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی۔ میں کانپور میں پڑھتی تھی، لیکن حال میں ہی ہماری فیملی یہاں منتقل ہوئی ہے، اسی لیے میں نے اس کالج میں داخلہ لیا۔ اور تو اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے متعلق کیا بتاؤں۔ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی اور کلاس روم میں جیسے اجالا سا پھیل گیا۔ مس مہتاب، آپ کا اتنا مناسب نام کس نے رکھا؟ مدن موہن نے فوراً ہی سوال کیا۔ یہ ایک صحت مند اور خوش شکل لڑکا تھا جس نے سوال کیا تھا۔ میرے والد صاحب نے رکھا۔ اور کس نے؟ وہ ایک جوہری ہیں۔ ایک اجتماعی کہکا گونجا جس میں میرے علاوہ سب کی آواز شامل تھی۔ مہتاب، آپ نے یہ لمبا سا گاؤن کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سوال پدما نے کیا تھا، جو ایک بنگالی ہندو موسیقار کی بیٹی تھی۔ وہ طالبہ کم ایکٹریس زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ بعض انسانوں کی آنکھوں میں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے پہنا ہے۔ مہتاب نے فوراً جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آپ کا قد کتنا ہے؟ یہ سوال رئیس نے کھڑے ہو کر کیا تھا، جو اتنا پستہ قد تھا کہ کھڑا ہوتا بھی تو یہی لگتا تھا کہ کوئی بیٹھا ہوا شخص ہے۔ آپ کے قد سے 2 گنا زیادہ ہے، 5 فٹ 10 انچ، مہتاب نے جواب دیا، اور کلاس میں ایک بار پھر کہکا گونج اٹھا۔ رئیس خود بھی اس کہکے میں شریک تھا۔ آپ پڑھ کر کیا بنیں گی؟ یہ سوال جرار نے کیا تھا، جو نیا ترقی پسند بنا تھا، اور حال ہی میں اس نے نہ صرف کھدر کے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے بلکہ اینک بھی لگانے لگا تھا۔ حالانکہ اس کی نظر
بالکل कमज़ोर नहीं थी। इसका ज़्यादा इन्हिसार इस बात पर है कि मेरे डैडी मेरे लिए कितनी बड़ी सिफारिश ढूंढ कर ला सकेंगे। महताब ने बिला ताअम्मुल जवाब दिया। सब लोग फिर हंसने लगे, लेकिन जरार बड़ी संजीदगी से सर धुनते हुए बोला, वाह वाह मिस महताब, माशरे पर क्या उम्दा तंज फरमाया है आपने। आपके इस बर्जिस्ता जवाब से माशरे के इस्तेहसाली तबकों मुमकिन था कि वो बाकायदा तकरीर शुरू कर देता, मगर ऊषा ने उसकी बात काट दी। उसने उठकर महताब से सवाल किया, आपके मशागिल क्या है। आजकल तो कोई ख़ास नहीं है। काफ़ी अरसा पहले तक जब हम कानपुर में रहते थे तो कभी कभार मैं अपने वालिद और चचा के साथ शिकार पर चली जाया करती थी। इस बार महताब ने कदरे संजीदगी से जवाब दिया, आपने कभी कुछ मारा है। ऊषा ने फ़ौरन सवाल किया, जी हाँ, एक दफ़ा एक जंगली खरगोश मारा था, लेकिन बाखुदा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो खुद ही मेरी बंदूक के सामने आ गया था। महताब ने संजीदगी से कहा। महताब से हर लड़के और लड़की ने कोई ना कोई सवाल ज़रूर किया, सिवाय मेरे। मैं सबसे पीछे एक डेस्क पर खामोश और साकित बैठा उसे देखता रहा। जब सब खामोश हो गए तो सबके चेहरों से होती हुई महताब की निगाह मुझ पर एक लम्हे के लिए रुक गई, और वो लम्हा गोया सदियों पर मुहित हो गया था। शायद वो मुंतज़िर थी कि मैं भी उससे कुछ सवाल करूँगा, लेकिन मैं बदस्तूर बेहिस्सो हरकत बैठा उसे तकता रहा। मेरी पलकें तक बिल्कुल साकित थीं, और फिर निगाहों का ये रब्त मुख्तसर टूट गया। प्रोफेसर मनोहर लाल ने सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म किया और महताब के बैठ जाने के बाद लेक्चर शुरू कर दिया, और क्लास की संजीदगी एक बार फिर दोबारा से लौट आई थी। इंटरवल के दौरान में असेंबली हॉल के नज़दीक से मैं गुजरा तो मैंने राहदारी में महताब को खड़े गौर से देखा। मदन और मोहन और उसके दो साथी लड़कों ने उसे घेर रखा था और वो हंस हंस कर उससे बातें कर रहे थे। मैं करीब से गुजरा तो महताब ने मेरी तरफ देखा। एक बार फिर एक लम्हे के लिए हमारी नजरें मिली। मेरा जी चाहा कि रुक जाऊं और उनकी गुफ्तगू में शरीक हो जाऊं, लेकिन न जाने क्यों मैं रुक ना सका और कैफेटेरिया की तरफ को बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि महताब का मदन मोहन और उसके साथियों के दरमियान खड़े होना और हंस हंस कर बातें करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, और इस एहसास से मुझे अपने आप पर खफीफ सी हैरत भी महसूस हो रही थी। लड़कियों से जल्द बेतकल्लुफ़ होने में मदन मोहन पहले ही मशहूर था। वो स्मार्ट लड़का था, खुश शक्ल था, बहुत अमीर माँ बाप का बेटा था, कॉलेज की सरगर्मियों में पेश रहता था, लच्छेदार गुफ्तगू करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर था। हमारी क्लास में कई मज़ाहिब की लड़कियां मौजूद थीं और तकरीबन सब ही से उसकी किसी न किसी हद तक शनासाई थी, लेकिन इससे पहले वो कभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा खटक रहा था। मैंने कभी उसके वजूद पर गौर करने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। दूसरे तमाम लड़कों की तरह वो भी मेरे लिए कतई गैर अहम रहा था, लेकिन न जाने क्यों अचानक वो किसी अफरियत की तरह छलांग लगाकर मेरे ख्यालात की दुनिया को अथल पथल करने के लिए चला आया था। महताब, मैंने लेमनेड का गिलास उंगलियों में घुमाते हुए जहन में दोबारा से ये नाम दोहराया, और गज़ाली आँखें मेरे चश्मे तसव्वुर के सामने साकित हो गईं। फिर उन्हीं आँखों के गिर्द जुल्फ़ और लबो रुखसार का हल्का मुकम्मल हुआ, और यकलख्त मेरा दिल कनपटियों में आकर धड़कने लगा था। यही वो चेहरा था जो बार बार मेरे ख्यालात की नीम अंधेरी दुनिया में मुझे अपनी झलक दिखाकर हमेशा के लिए गायब हो चुका था। शफाफ पानी की लहरों में हिलकोरे लेता यही अक्स मैं कभी वाज़ेह तौर पर नहीं देख सका था, लेकिन वो उचटते उचटते से खदोखाल मेरे जहन के नेहा खानों में हमेशा से महफूज थे। यकलख्त ग्लास पर मेरी गिरफ्त इतनी सख्त हो गई थी कि अगर मैं बैरे की आवाज़ पर बरवक्त ना चौंकता तो शायद वो मेरे हाथों की सख्ती से किरची किरची हो चुका होता। ऐन उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं चश्मे तसव्वुर से जिन गज़ाली आँखों को अपने सामने साकित देख रहा था वो हकीकतन मुझसे कुछ फासले पर मौजूद थी। महताब न जाने कब कैफेटेरिया के दरवाजे पर आ चुकी थी। मदन मोहन और उसके दो साथी अब भी उसके साथ चिपके हुए नजर आते थे, अलबत्ता उनकी टोली में पद्मा का इजाफा हो चुका था। महताब का रुख बराह रास्त मेरी तरफ ही था। पहले की तरह एक बार फिर हमारी निगाहें मिली और एक लम्हे के लिए साकित हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे नज़रों की ये जंजीर टूट गई। न जाने हमारे दरमियान कौन सी दीवार हाइल थी
जो मुझे उसके करीब जाने से बिल्कुल रोक रही थी। शायद ये अना की दीवार थी। गो के इससे पहले मैं भी किसी से ज़्यादा घुलता मिलता बिल्कुल न था, लेकिन मुझ में इस हद तक खुद एतमादी ज़रूर थी कि अगर मैं मिलने का इरादा कर लेता तो मुझे कोई ताकत रोक भी नहीं सकती थी। और महताब से बात करने में तो हकीकतन कोई रुकावट भी शामिल न थी। वो क्लास फेलो थी, नई नई भी आई थी। हमारे कॉलेज में बेशतर लड़के लड़कियां आसूदा हाल और आज़ाद घरानों से ताल्लुक़ रखती थी। कोई भी मसला नहीं था। मैं चाहता तो उठकर सीधा उसकी मेज़ पर जाता और एक कुर्सी घसीट कर उसके बराबर में बैठता और कहता, मिस महताब, मेरा नाम मंसूर मुग़ल है और मैं अपनी क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके एजाज़ में यहाँ बैठते हुए तमाम साथियों समेत आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवाने की दावत भी देता हूँ। फिर उसकी तरफ झुक कर पूछता, फरमाइए, आप क्या खाना पसंद फरमाएंगी? ये दावत आपके एजाज़ में है, इसीलिए ये सवाल किया जाता है। लेकिन मुझे हैरत थी कि मैं अपने अंदर इन तमाम बातों की हिम्मत नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह खामोशी से बैठा उसे देख रहा था और जो कुछ मैं सोच रहा था उस पर अमल शायद मदन मोहन कर रहा था। उनकी मेज़ पर बहुत सारी चीज़ें सजाई जा चुकी थीं, लेकिन महताब बड़े तकल्लुफ़ से एक आध चीज़ को ही हाथ लगा रही थी और चाय की चुस्कियाँ लेती चली जा रही थी। मेरा जी चाहा कि उसे बाजू से पकड़कर उठा लाऊं और अपने मद्दे मुकाबिल बिठाकर कहूं, तुम्हारी जगह ये है। वो मैं हूं जिसने बरसों तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम इन आम और घटिया लोगों में घिरी बैठी हो। क्यों? लेकिन मैं ये भी ना कर सका। बस मैं था और मेरा सकूत। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे दरमियान अना की ये दीवार कैसे गिरेगी। छुट्टी के वक्त क्लासरूम से निकलकर उस मैदान की तरफ जा रहा था जहां कार वाले तुलबा अपनी कारें खड़ी किया करते थे। मैंने देखा कि महताब गेट की तरफ जा रही थी। हम मुतवाज़ी चल रहे थे, मगर हमारे दरमियान चंद गज़ का नाकाबिले उबूर फासला भी था। फिर मैंने लड़कों की एक टोली से मदन मोहन को अलहदा होकर उसकी तरफ लपकते हुए देखा था। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। लड़के लड़कियों की बातों की भिनभिनाहट के दरमियान मैंने मदन मोहन की मध्यम सी आवाज़ भी सुन ली। शुक्रिया। महताब की आवाज़ उसकी निस्बत साफ और वाज़ेह थी। हमारी गाड़ी गेट पर आई हुई होगी, मैं उसी में चली जाऊंगी। मदन ने पहले से नीची आवाज़ में कुछ कहा। महताब ने नफ़ी में सर हिलाया और मदन कदरे मायूसी से मुंह लटकाकर वापस मुड़ गया था। बरामदे के आखिरी सतून के पास पहुंचकर हमारी सिमतें अलहदा हो गईं। वो गेट की तरफ चल दी और मैं मैदान की तरफ। मुड़ने से पहले उसने एक नज़र मेरी तरफ दोबारा देखा। उसकी गहरी आंखें बेतासुर थी, मगर मेरे लिए यही अहम था कि उसने मुड़कर मुझे देखा था। मैं जब गाड़ी निकालकर गेट की तरफ आया तो मैंने देखा कि महताब एक लंबी सी स्याह फोर्ड में बैठ रही थी। एक बावर्दी ड्राइवर उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था। उनके करीब से गुजरते वक्त एक लम्हे के लिए मैंने ब्रेक लगाया, फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। उस शाम जिस्मानी मशक़ें करते वक्त मेरे आसाब पर एक अजीब सा तनाव तारी था। फिर ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला गया। मैं कॉलेज में महताब को देखता, हमारी नज़रें मिलती और मेरे वायलिन के तारों की तरह तने हुए आसाब में जैसे झुंझुनाहट सी पैदा होती और फिर मादूम हो जाती। अजीब बात तो ये थी कि क्लास में मेरी सबसे किसी न किसी हद तक बातचीत होती थी, सिवाय महताब और मदन के। चंद दिन बाद मौसम बहार के आगाज़ पर कॉलेज में सालाना तकरीबात की तैयारियां शुरू हो गईं। ड्रामेटिक सोसाइटी के इंचार्ज प्रोफेसर गुरुशंकर ने एक रोज़ मुझे स्टाफ रूम में बुलवाकर बताया कि वो क्लियोपेत्रा के नाम से एक अंग्रेज़ी ड्रामे की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जिनमें क्लियोपेत्रा का रोल करने के लिए महताब ने हामी भर ली है। और जूलियस सीज़र के किरदार में मेरी नज़र में शक्लो शबाहत और जिस्मानी लिहाज से तुम बहुत ज़्यादा मौजू लड़के मालूम होते हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे कॉलेज में ऐसा लड़का मौजूद ही नहीं, प्रोफेसर गुरुशंकर ने कहा। इसलिए मैंने इस किरदार के लिए तुम्हारा नाम पेश कर दिया है। कल तुम आकर मुझसे ज़रा स्क्रिप्ट ले लेना। परसों से रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। महताब के रूबरू बैठकर रिहर्सल करने और स्टेज पर उसके मुकाबिल काम करने के तसव्वुर से मेरा दिल ज़रा ज़ोर से धड़का। एक लम्हे के लिए मैं ना जाने कौन से दूर देश में जा निकला, मगर फिर फ़ौरन ही मैंने संभल कर कहा, सर आप जानते तो हैं मैं अदाकारी के मैदान का आदमी बिल्कुल नहीं। तैराकी, घुड़सवारी, निशानाबाजी और कुश्तियों वगैरह के मुकाबले में चैलेंज के साथ मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन अदाकारी मेरे बस का रोग बिल्कुल नहीं। मैं माजरत चाहूँगा इस सिलसिले में।
اس ڈرامے میں اداکاری کی ضرورت کسے پڑے گی؟ برخوردار پروفیسر صاحب نے ذرا ملائمیت سے کہا۔ یہ ایک گلیمرس پلے ہے، ہم نے صرف کاسٹیوم اور گیٹ اپ کی مدد سے ناظرین کو مسحور کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو سر، بحروب بدلنا میرے بس کا کام ہی نہیں۔ میں نے مدھم سی آواز میں انکار کیا۔ میری معذرت قبول فرمائیے گا۔ پروفیسر گرو شنکر اپنے شاگردوں کے منہ سے کسی معاملے میں انکار سننا بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے میں نے کچھ ناراضگی کے آثار دیکھے جنہیں وہ فوراً ہی چھپا گئے اور اخبار کی طرف متوجہ ہو کر سپاٹ لہجے میں بولے، تمہاری مرضی۔ اور کئی لڑکے یہ رول کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ میں مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل آیا۔ تیسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ مہتاب نے بھی کلیوپاترا کا رول کرنے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کیا اس نے یہ سننے کے بعد انکار کیا ہے کہ میں اس ڈرامے میں شریک نہیں ہو رہا تھا، یا پہلے اس نے یہ سن کر حامی بھر لی تھی کہ جولیس سیزر کا کردار میرے سپرد کیا جاتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پھر فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ قطعاً ضروری نہیں اور مجھے کسی حد تک خوش فہمی میں مبتلا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اعصاب پر تناؤ اب بھی برقرار تھا اور یہ دیکھ کر اس تناؤ میں اور بھی مزید اضافہ ہو گیا کہ مدن موہن مہتاب سے خاصا بے تکلف ہو چلا تھا۔ خالی پیریڈ میں وہ اکثر کالج کے لان یا کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھے پائے جاتے تھے۔ میں دور دور سے انہیں دیکھتا اور میرے اعصاب کا سلگتا ہوا فیتا کچھ اور زیادہ بڑھ جاتا۔ آگ دن بدن بارود کے نزدیک پہنچ رہی تھی۔ پھر ایک روز سب کچھ میرے بس سے باہر ہوا۔ میں لائبریری میں بیٹھا تھا، لمبی سی میز کے گرد تمام لڑکے لڑکیاں بیٹھے مطالعہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ لائبریری ایک طویل ہال میں بنی ہوئی تھی۔ مطالعے کی میز کے تین اطراف میں دیواروں کے ساتھ کتابوں سے بھری ہوئی شیشے کی دیواروں والی اونچی اونچی الماریاں بنی تھیں۔ میز سے کافی دور ہال کے ایک گوشے میں لکڑی کا ایک اونچا سا کٹہرا بھی تھا، جس میں ایک ڈائس کے پیچھے لائبریرین بیٹھی نظر آ رہی تھی، جو ایک ادھیڑ عمر پارسی خاتون تھی۔ مطالعے کی میز سے کٹہرے کی طرف دیکھنے پر بمشکل ان کا سر نظر آتا تھا، جو عموماً ساکت رہتا تھا کیونکہ اکثر و بیشتر وہ خود بھی مطالعے میں مصروف رہتی تھی۔ اخبار کو دیکھتے دیکھتے میں اچانک چونک پڑا۔ ایک مانوس سی خوشبو نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غیر محسوس طور پر گردن اٹھا کر کٹہرے کی طرف دیکھا۔ مہتاب ہال کی طرف پشت کیے ہوئے کٹہرے کے قریب کھڑی تھی۔ گویا میری حساس قوت شامہ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ مہتاب کی موجودگی کا احساس مجھے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی ہو جایا کرتا تھا۔ کیسے؟ اس کی خوشبو سے۔ غالباً وہ کوئی خوشبو نہیں لگاتی تھی، بلکہ اس کے وجود سے ایک انوکھی سی خوشبو پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، جو شاید صرف اور صرف مجھے محسوس ہوتی تھی۔ بعض اوقات میں کسی جگہ پہنچتا تو اسی خوشبو کی وجہ سے مجھے معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک مہتاب وہاں موجود تھی یا وہاں سے گزری تھی۔ چند لمحے بعد میں نے مسز کاپر کو کٹہرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ لیا۔ انہوں نے ایک الماری کا تالا کھول کر انسائکلوپیڈیا کی ایک جلد نکال کر مہتاب کو پکڑا دی اور واپس چلی آئیں۔ میرے سامنے کرسی خالی تھی اور وہ اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اخبار سے نظر اٹھا کر اس کی طرف غور سے دیکھا، لیکن اس نے میری طرف بالکل نہ دیکھا۔ کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کیے چند لمحے وہ کچھ دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی کالج فائل کھولی اور سر جھکا کر کتاب سے کچھ نقل کرنے میں منہمک ہو گئی۔ چند منٹ بعد نیا پیریڈ شروع ہونے کی گھنٹی بجی اور آہستہ آہستہ میرے اور مہتاب کے علاوہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ ہمارا یہ پیریڈ بھی خالی تھا، اس لیے ہم دونوں میں سے کوئی بالکل نہ اٹھا۔ ہمارے سروں پر لمبے پروں والا پنکھا سست رفتاری سے گھومتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مدھم سی گڑگڑاہٹ کے علاوہ ہال میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر پنکھے کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ گویا میرے خون کی گردش کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ یہ آواز رفتہ رفتہ اتنی زیادہ بڑھی کہ میری کن پٹیوں میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے اور مجھے کچھ احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں۔ مجھے اپنے سامنے صرف مہتاب کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک بڑے سے سیاہ کینوس پر سیال سونے سے کوئی تصویر بنی ہو۔ نیلے اسکارف کی گرفت سے نکلی ہوئی بالوں کی ایک لٹ، جھکی ہوئی پلکیں، نیم واہ ہونٹ جن میں گویا دنیا بھر کے گلابوں کا رس سمٹ آیا ہو۔
مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، چند لمحوں یا شاید چند صدیوں تک۔ میرے خیال میں آج فیصلے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ پھر میں نے اس کی طرف جھک کر دیکھا۔ سنو، میں نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اس کا سر بدستور جھکا رہا، لیکن پلکوں کی جھالریں یوں اٹھ گئیں گویا کسی جوہری نے دو انمول ہیروں پر سے مخملی غلاف ہٹا دیا ہو۔ تم مدن سے مت ملا کرو۔ میری آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی، بلکہ مجھے خود یوں لگ رہی تھی جیسے ہوا کی دبیس تہ کو چیرتا کوئی کمان تیزی سے نکلا ہو، کوئی تیر اپنے ہدف کی طرف چلا جا رہا ہو۔ میرے اچانک مخاطب کرنے پر اس کے چہرے پر حیرت کی کوئی لہر بالکل نہ ابھری، اور نہ ہی اس نے یہ سوال کیا، تم مجھے یہ حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھرنا شروع ہوئی۔ اگر میں یہ حکم ماننے سے انکار کر دوں تو، اس کی سرگوشی پھر ابھری، تو میں مدن کو قتل کر دوں گا۔ میں نے بلا تامل جواب دیا۔ اور اگر اس کے بعد میں کسی اور سے ملنے جلنے لگوں پھر، اس نے پھر سوال کیا، تو میں اسے بھی قتل کر ڈالوں گا۔ میرے الفاظ دیوانوں کے سے اور لہجہ کچھ ہوشمندوں جیسا ہی تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر تقریباً اٹھا، قلم اس نے فائل کے درمیان رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر اس نے گہری سانس لی۔ تو تم میرے لیے اس حد تک جا سکتے ہو؟ اس کی آواز گویا اب میرے ہی وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اونچے پشتے کی کرسی سے ٹیک لگا کر وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ یہ غالباً دنیا کا سب سے انوکھا اظہار محبت ہوگا۔ اس کے ہونٹ تھر تھر آئے۔ یہ اظہار محبت نہیں، اظہار ملکیت ہے، میں نے کہا۔ تم میرے ہی وجود کا ایک حصہ ہو، جو شاید سیاروں کی گردش کے ساتھ کبھی علیحدہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی اور ایک لمحے کے توقف کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مدھم آواز میں بولی۔ محسوس میں بھی یہی کر رہی تھی، لیکن میں منتظر تھی کہ میرے وجود کا بچھڑا ہوا حصہ خود ہی مجھ سے آن ملے۔ میں خاموش رہا۔ اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند، جس کے درمیان مجھے مہتاب کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، دھیرے دھیرے چھٹنے لگی۔ خون کی گردش کے ساتھ کنپٹیوں میں گونجنے والے دھماکے کچھ معدوم سے ہو گئے تھے۔ میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر بالوں میں انگلیاں پھیری۔ گویا اب تم مدن سے میل جول نہیں رکھو گی نا؟ کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت باقی ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر مجھ سے سوال کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا سوال کتنا غیر ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ اگلے پیریڈ کا گھنٹہ بجا تو مہتاب نے اٹھ کر انسائکلوپیڈیا مسز کوپر کے حوالے کیا اور ہم لائبریری سے نکل کر اکٹھے کلاس روم میں داخل ہوئے۔ سب نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا۔ ہم اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ مدن موہن تو لیکچر کے دوران بھی مڑ مڑ کر میری طرف غور سے دیکھتا رہا، لیکن فی الحال اس کی آنکھوں میں تمام جذبات میں صرف حیرت غالب تھی۔ اس پیریڈ کے بعد انٹرول ہوا۔ اس انٹرول میں مدن اور اس کے دو قریبی دوست نرمل اور پرشاد سب سے پہلے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں اور مہتاب اکٹھے کلاس روم سے نکلے تو وہ تینوں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہم کیفیٹیریا کی طرف چل پڑے۔ وہاں وہ تینوں ایک میز پر بیٹھے نظر آئے اور بڑے جوش و خروش سے کسی بات پر بحث کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر تینوں یکلخت خاموش ہوئے۔ مدن مہتاب کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر سرد مہری دیکھ کر کچھ کھسیانا سا ہو گیا۔ ہم ایک میز پر بیٹھ چکے تھے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو بہرے سے پہلے مدن اٹھ کر ہماری طرف چلا آیا۔ اب ایسی بھی کیا بے رخی مہتاب، اس نے خاصی بے تکلفی سے کہا اور ایک کرسی کھینچ کر ہمارے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے منصور نے چند لمحے کے اندر اندر تم پر کوئی بہت ہی بڑا جادو کر دیا ہے مسٹر مدن، مہتاب نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آج سے پہلے تو آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، یا آج اتنی بے تکلفی کیسے شروع ہو گئی اور کس سلسلے میں شروع ہوئی؟ حیرت ہے، مدن موہن نے قدرے کھسیاہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ ہی تو کہا کرتی تھی کہ پڑھے لکھے اور نئی نسل کے لوگوں کے درمیان بے جا تکلفات نہیں پائے جاتے، لیکن صرف اس وقت تک جب دوسرا فریق اس بات کی اجازت دے۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا نا، مہتاب نے فوراً کہا۔ میں جب پسند کروں گی تو ایک کلاس فیلو کی حیثیت سے آپ کے ساتھ باتیں کیا کروں گی، آپ کی باتیں سنوں گی بھی، ہنسوں گی بھی، بولوں گی بھی۔
لیکن اس وقت تک جب میں اکیلی ہوں، لیکن اس وقت میں منصور سے چند ضروری معاملات پر کچھ ڈسکشن کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ان تمام معاملات کو طول دیں مس مہتاب، سنیں، مدن موہن نے اچانک بڑے گھمبیر لہجے میں کہا، میں منصور کی موجودگی میں آپ کو صاف صاف طور پر بتا دوں کہ آپ کے معاملے میں زندگی اور موت کی حد تک سنجیدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں میرے لیے کس حد تک جگہ بن چکی ہے، لیکن میں اس حد تک آگے پہنچ چکا ہوں کہ میں نے اپنے پتا جی سے آپ کے بارے میں بات بھی کر ڈالی ہے۔ اور کیا بات؟ صرف اور صرف شادی کی بات۔ واٹ؟ مہتاب گویا سناٹے میں آ گئی۔ چند لمحے تک اس کے حلق سے اور کوئی آواز ہی نہ نکل سکی۔ بصد مشکل اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، مائی گاڈ، آج کل کے نوجوان کتنے خوش فہم ہوتے ہیں مسٹر مدن۔ اچھا ہوا آپ نے جلد ہی اپنی خوش فہمیوں کی پٹاری میرے سامنے فوراً کھول ڈالی۔ میں اس کالج میں اجنبی تھی، آپ سب سے پہلے میرے قریب آئے اور میں نے خندہ پیشانی سے آپ کی باتیں سننا شروع کر دی۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ مسٹر مدن آپ مجھ سے شادی کر لیں، یا میں آپ سے شادی کے بارے میں کچھ سنجیدہ ہو گئی۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ میں کسی ہندو لڑکے سے شادی کیوں کروں گی؟ بلکہ میں کسی ہندو لڑکے سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اف میرے خدایا، آپ کے دل میں یہ خیال کیوں کرایا مسٹر مدن؟ کیوں؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مدن نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، انڈیا میں اب ہندو مسلم خاندان میں شادیاں شروع ہو چکی ہیں، اور تو اور میں تو اس حد تک بھی تیار ہو چکا کہ اگر مجھے مسلمان ہونا پڑا تو میں مسلمان ضرور ہو جاؤں گا۔ آپ جن خاندانوں کی باتیں کر رہے ہیں، میں انہیں خاندان نہیں بلکہ بے ضمیروں کے ٹولے سمجھتی ہوں۔ ایسا سوچنے والی لڑکیوں کو تنگ نظر خاندان سمجھتی ہوں، اور میں تنگ نظر خاندان نہیں ہوں۔ میری رگوں میں شاہی خون دوڑتا ہے، سمجھے آپ؟ اب میں اس قسم کی بیہودہ گفتگو کا ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی۔ مہتاب کا چہرہ اچانک سرخ ہو چلا تھا۔ گرا پڑا ہوا تو میں بھی نہیں مس مہتاب، میں ایک کروڑ پتی برہمن کا بیٹا ہوں۔ مدن نے ٹائی کی گرہ کچھ درست کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ شیشے کے گلاس پر تھا، دوسرے ہاتھ سے میں نے مدن کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب تمہاری تسلی ہو جانی چاہیے نا کروڑ پتی برہمن کے بیٹے۔ اب اپنی میز پر چلے جاؤ، چپ کر کے جلدی چلے جاؤ۔ تم چپ رہو، اس نے حقارت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بھگوان نے مجھے بھی چوڑی چھاتی دے دی ہے، اگر تمہیں دی ہے نا تو یہ مت سمجھو کہ ہرکولس بن گئے ہو۔ ایسے جسم بعض اوقات اپنے وقت سے پہلے بھی دفن ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھے خود صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کب میرا ہاتھ گھوما اور مدن کرسی سمیت الٹ کر دروازے کے قریب جا پڑا۔ اس کے دونوں دوست نرمل اور پرشاد غالباً ایسے ہی موقع کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ وہ دونوں لکڑی کی بھاری بھاری کرسیاں اٹھا کر میری طرف لپکے۔ مہتاب نے ایک عقل مندی کی کہ پھرتی سے اٹھ کر کیفیٹیریا کے کاؤنٹر کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں اچھل کر قدرے کھلی جگہ میں آ گیا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت کرسیاں سر سے بلند کر کے یوں گھمائیں گویا مجھے ان کے درمیان پیس ڈالنا چاہتے ہوں۔ میں تو جھکائی دے کر ایک طرف کو ہٹ گیا تھا۔ ان کی کرسیاں اتنے زور سے ٹکرائیں کہ ان کے 2-3 پائے ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے ہی زور میں لڑکھڑا گئے۔ کیفیٹیریا میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ نرمل خاصا تگڑا اور دراز کا لڑکا تھا۔ میں نے پہلے اس سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میں نے اس کی گردن پر ایک ہلکا سا ہاتھ رسید کیا۔ وہ اوندھے منہ گرا اور اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ پرشاد کرسی سنبھال کر دوبارہ حملہ آور ہوتا، میں نے اس کی پسلیوں میں گھونسا رسید کیا۔ میں کراٹے کا کوئی داؤ استعمال نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی زیادہ زور سے وار کر رہا تھا، مبادا اس سے کوئی مر جائے۔ پرشاد دیکھنے میں زیادہ صحت مند معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن جاندار آدمی تھا۔ میرا گھونسا کھا کر ڈکراتا ہوا گرا، مگر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ اس نے ایک میز پر سے تانبے کا بھاری جگ اٹھا لیا۔ جگ اس نے اتنی طاقت سے میری طرف پھینکا کہ اگر میں ایک طرف کو نہ ہٹ جاتا تو میرا سر پاش پاش ہوا ہوتا، یا پھر کئی ہڈیاں چکنا چور ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ جس میز سے ٹکرایا تھا اس کے ماربل کے ٹاپ کا ایک بڑا سا ٹکڑا تیزی سے گر کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا کہ دونوں ہاتھوں کی ضرب سے اس کا سر خربوزے کی طرح پچکا ڈالوں۔ کم بخت زخمی درندے کی طرح غیظ و غضب سے پاگل ہو رہا تھا،
میں نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے اس کی کنپٹی پر گھونسا رسید کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ بھی چاروں شانے چت گر گیا۔ اس دوران مدن سنبھل کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مہتاب کی چیخ نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ وہ پتلے سے پھل کا ایک چاقو لیے میرے عقب سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کی کلائی پر کراٹے کا ہاتھ رسید کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ تھا۔ ضرب لگتے ہی چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور زوردار آواز کے ساتھ فرش پر جا ٹکرایا، اور وہ دوسرے ہاتھ سے کلائی تھام کر کراہتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ اپنے کپڑے وغیرہ درست کر کے میں کیفیٹیریا کے کاؤنٹر کی طرف مڑا ہی تھا کہ باہر شور شرابے کی آواز سنائی دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ پرنسپل آتما رام، جو بڑے مرنجان مرنج اور مخنی سے شخص تھے اور ہمیشہ سفید براق کرتے پاجامے میں ملبوس رہتے تھے، اوپر سیاہ واسکٹ پہنے رہتے تھے، اپنی ٹوپی سنبھالے بنفس نفیس کیفیٹیریا میں بھاگے چلے آ رہے تھے۔ دروازے سے اندر قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ آپ لوگ خاطر جمع رکھیں، کسی قسم کا دنگا فساد نہ کریں، ورنہ پولیس کیس بن جائے گا، کالج کی ریپوٹیشن تباہ ہو جائے گی۔ میں ابھی جھگڑا کرنے والے لڑکوں سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ معمولی جھگڑا ہے، اس میں ہندو مسلم فساد کھڑا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ کالج میں مسلمان لڑکے اقلیت میں تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہر پہنچنے والی چنگاری کو کچھ ہوا مل چکی ہے اور کسی بھی لمحے شعلے پکڑ سکتی ہے۔ کیفیٹیریا سے باہر غالباً ہندو اور مسلم لڑکے ٹولیوں کی صورت میں جمع ہو چکے تھے اور پرنسپل انہی سے مخاطب تھے، لیکن اندر سے میں ان لڑکوں کو بالکل دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی مختصر تقریر ختم کر کے پرنسپل نے اندر کا رخ کیا اور کیفیٹیریا کا دروازہ اپنے عقب میں بند کر لیا۔ اندر آ کر پہلے انہوں نے طائرانہ نظروں سے توڑ پھوڑ کا جائزہ لیا، پھر اپنی اینک ناک پر صحیح طریقے سے جماتے ہوئے بولے، چھی چھی چھی، یہ کالج طلباء کو مہذب شہری بنانے کا دعوے دار ہے اور اس کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا پہلے تو نہ ہوا تھا۔ انہوں نے مدن کو سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھایا، مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، ایک نظر مہتاب پر ڈالی اور پھر ہم سے جھگڑے کی تفصیل پوچھنے کے بجائے کیفیٹیریا کے ٹھیکیدار کی طرف بڑھے، اور اس وقت وہ کاؤنٹر کے پیچھے دبکا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس سے ساری تفصیل معلوم کی، پھر ہمارے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے کالج میں بھی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ چند مہینے بعد تم لوگ گریجویٹ ہونے والے ہو، مہذب خاندانوں سے تم دونوں کا تعلق ہے، اور حرکت تم نے چرسیوں، بھنگیوں اور شرابیوں والی کی ہے۔ میں اب اس بات پر بھی بحث نہیں کروں گا کہ قصور کس کا تھا۔ باہر دونوں طرف کے لڑکے بفرے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں۔ میرے سامنے 3 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ تم دونوں بلکہ چاروں لڑکوں کو بدکرداری کا سرٹیفکیٹ دے کر کالج سے باہر نکال دوں اور جھگڑا یہیں ختم کر دوں، دوسرے یہ کہ پولیس کو طلب کر کے سارا معاملہ ان کے حوالے کر دوں اور کالج کی ریپوٹیشن کا بیڑا غرق کر دوں۔ یہ دونوں طریقے منفی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو کان سے پکڑ کر باہر لے چلوں، سب کے سامنے تم ایک دوسرے سے معذرت کرو اور کہہ دو کہ یہ تمہارا ذاتی اور معمولی نوعیت کا معاملہ تھا، وقتی جھگڑا تھا، وقتی ابال تھا جو ختم ہوا۔ بولو، تمہیں کون سا طریقہ پسند ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کندھے اچکا کر مدن کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں وہ اس قبیل کا آدمی نہ تھا جو جلد شکست تسلیم کر لے یا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ان آنکھوں میں کسی جذبے کی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں نفرت کی تہ میں لپٹا ہوا کوئی خوفناک منصوبہ کلبلا رہا ہے۔ بہرحال مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ معافی مانگنی بھی تمہیں ہی چاہیے کیونکہ غلطی تمہاری تھی، میں نے کہا۔ پرنسپل آتما رام ہم دونوں کو باہر لائے اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے ہماری صلح صفائی کروا دی اور ہجوم کو ٹھنڈا کر کے منتشر بھی کر دیا۔ پھر انہوں نے مدن، نرمل اور پرشاد کو اسپتال بھجوانے کا بندوبست بھی کروایا۔ مدن کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، نرمل اور پرشاد صرف بے ہوش تھے، شاید انہیں کوئی اندرونی چوٹ بھی آئی تھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنے زخمی ہیں۔ حالات پرسکون ہوئے تو میں اور مہتاب گراؤنڈ میں واپس آ گئے۔ ہماری تو پہلی ملاقات بہت ہنگامہ خیز ثابت ہوئی نا۔ وہ میری گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ اچھا شگون نہیں ہے جناب۔ میرے خیال میں تو بہت اچھا شگون ہے۔
میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ لگتا ہے کہ ہماری آئندہ زندگی ہنگاموں سے ہی عبارت ہوگی، اور مجھے آج پہلی مرتبہ احساس ہوا ہے کہ ہنگامہ خیزی سے میرے جسم میں نئی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ بتاؤ منصور، مہتاب کو جیسے کچھ یاد آیا، تم نے ڈرامے میں میرے ساتھ رول کرنے سے انکار کیوں کر دیا تھا، جبکہ مجھے امید تھی کہ اس ڈرامے میں میری شمولیت کا سن کر تم ضرور حامی بھر لوگے۔ میں خود یہ بات نہیں جانتا کہ میں نے کیوں انکار کیا تھا۔ میں نے فائل بونٹ پر رکھتے ہوئے اسے جواب دیا، بس وہ مجھے کچھ فلمی سا لگا تھا، اسی لیے۔ آج کل ہماری فلموں میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہیرو اور ہیروئن کالج کے کسی ڈرامے یا ٹیبلو میں اکٹھا کام کرتے نظر آتے ہیں، جس میں 35 سالہ ہیروئن 15 سالہ لڑکی والے نخروں کے ساتھ ایک بازاری رقص بھی ضرور پیش کیا کرتی ہے۔ پھر ہیرو صاحب 2-4 دن ہیروئن کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ انہیں قطعاً گھاس بھی نہیں ڈالتی، پھر یکلخت ہی اتنی زیادہ مہربان ہو جاتی ہے کہ بھری پوری سڑکوں پر ہیرو کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ڈوئٹ گاتی پھرتی نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے ڈرامے میں کام کیا تو یہ مراسم کا بڑا چیپ سا آغاز ہو جائے گا۔ معلوم نہیں تم میری بات سمجھتی بھی ہو یا نہیں۔ میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تمہارے انکار کے پیچھے کون سے محسوسات کام کرتے ہیں۔ مہتاب اچانک سے مسکرائی، اور مجھے تمہاری یہی ادا اچھی لگی تھی۔ اگر تم ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھر لیتے نا تو شاید فلموں کے برعکس بات وہیں سٹیج پر ہی ختم ہو جاتی اور ہمارے مراسم کا آغاز کبھی نہ ہو پاتا۔ پھر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور شریر نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے کیا موجودہ انداز تمہیں فلمی سا نہیں محسوس ہوتا؟ قطعی نہیں، میں نے کہا۔ فلموں میں تو ڈھیلے ڈھالے جسم والا ایک صاحب بڑے بڑے کثرتی جسم والوں کو مار بھگاتا ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں وہ ایک چوہے کو بھی نہیں مار سکتا۔ جبکہ مجھے دیکھ کر کوئی بھی ذی ہوش اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے 13 برس کی ریاضت بھی تو موجود ہے۔ میری گاڑی آ گئی، مہتاب نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میں چلتی ہوں۔ فی الحال میں تمہیں افسانوی یا فلمی ہیروئن کی طرح اپنے ماں باپ سے ملوانے گھر نہیں لے جا سکتی، کیونکہ وہ گھر پر ہوں گے نہیں۔ میرے ابا کو کاروبار سے فرصت بالکل نہیں ملتی، اور امی کو سیاست کا چسکا ہے۔ دونوں سے رات کے کھانے پر ہی صرف ملاقات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ میں اپنی جگہ کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد میں نے بھی گاڑی نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ مدن سے ٹکراؤ کی بدمزگی کے باوجود میں آج بہت زیادہ خوش تھا، اور سوچ رہا تھا کہ ممی سے آئندہ ملاقات پر انہیں مہتاب کے متعلق ضرور بتاؤں گا، اور ہو سکا تو کسی روز ان کی ملاقات بھی کروا ڈالوں گا اور دیکھوں گا کہ ممی اس کے متعلق کیا رائے ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی اسے بہت